फौजी अदालतों ने 9 मई का फैसला सुना दिया। मास्टरमाइंड और मंसूबा साज भी निशाने पर। इरशाद भट्टी ने बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे दी। अपने व्लॉग में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी इरशाद भट्टी ने बताया कि 13 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इजाजत मिलने के बाद फौजी हिरासत में 9 मई के जो 85 मुल्जमान थे, उनमें से 25 मुल्जमान को फौजी अदालतों ने सजाएं सुना दी हैं। इरशाद भट्टी ने बताया कि ISPR की जानिब से बड़ी सख्त प्रेस रिलीज आई है, जिसमें लिखा है कि असल इंसाफ तब होगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड और मंसूबा साजों को भी सजा मिलेगी और गुमराह और तबाहकुन सियासत को दफन किया जाएगा। नफरत और तकसीम और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा की नफी की जाएगी। किसी से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। इरशाद भट्टी ने बताया कि 85 मुल्जमान फौज की ज़ेरे हिरासत थे। उनमें से 25 मुल्जमान को पहले मरहले में सजाएं सुनाई गईं। सीनियर सहाफी इरशाद भट्टी ने कहा कि ये सजाएं 10 साल, 9 साल, 7 साल, 6 साल, 4 साल और 2 साल की हैं। अब अगले मरहले में बाकी जो 60 बचते हैं, उनको सजाएं सुनाई जाएंगी। क्या इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट का एतमाद हासिल हो गया? हुकूमत पर दबाव बढ़ने लगा। शहबाज शरीफ PTI से मुज़ाकरात के लिए तैयार। क्या पाकिस्तान में बड़ी तब्दीली आने को तैयार है? क्या हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात पाकिस्तान की सियासत में नई तारीख रकम करेंगे? कॉलम निगार अंसार अब्बासी ने कहा है कि पाकिस्तानी सियासत में एक बार फिर हलचल मच गई है। शहबाज शरीफ हुकूमत ने तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए हुकूमती इत्तेहाद पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी है, जो एक मस्बत पेशरफ्त है। लेकिन क्या ये मुज़ाकरात पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को तब्दील कर सकते हैं? अंसार अब्बासी ने अपने हालिया कॉलम में पाकिस्तान की सियासी सूरत-हाल पर बात करते हुए लिखा कि तहरीक इंसाफ के लिए ये एक नादिर मौका है, मगर शर्त ये है कि इमरान खान और उनकी जमात माजी की गलतियों से सबक सीखें। उन्होंने कहा कि ये बात सब पर आया है कि इमरान खान ने ऐसे मुशीरों की बात मानी जिन्होंने उन्हें न सिर्फ अपने सियासी मुखालफिन बल्कि एस्टेब्लिशमेंट से भी लड़ा दिया। इल्जामात, झूठे प्रोपेगेंडे और गालम गलोच के कल्चर ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया और कौमी सियासत को इंतशार का शिकार किया। अंसार अब्बासी ने कहा, अब सवाल ये है, क्या इमरान खान अपने रवैये में तब्दीली लाकर अपनी जमात के लिए सियासी स्पेस पैदा कर सकते हैं? इस वक्त सब कुछ 804 के गिर्द घूम रहा है। मुज़ाकरात के बाद क्या होने जा रहा है? सऊदी अरब के अरबों डॉलर्स, चीन का CPEC और अमेरिका सब 804। लाइव शो में मुशाहिद हुसैन सैयद की बड़ी पेशगोई। मारिया मेमन हैरान रह गईं। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सियासतदान मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि कम से कम डायलॉग की बात तो शुरू हुई है और कम से कम इमरान खान ने भी कमेटी की नामजदगी की है। उनका भी ये इशू है कि हिकमत अमली क्या है, लेकिन ये प्रोसेस जारी रहना चाहिए क्योंकि इसके सिवा कोई और रास्ता नहीं है। मुशाहिद हुसैन सैयद ने बताया कि इस साल सियासी तौर पर एक फेलियर ईयर रहा। हम तो लड़ते रहे, एक साल पूरा जाया किया। पार्लियामेंट में क्या हुआ? एक 26वीं तरमीम पास की गई, लेकिन पब्लिक अकाउंट्स कमीशन नहीं बनी। आपके फ्रंटियर में इंतखाबात नहीं हुए। KPK में सेनेट के इंतखाबात अभी तक नहीं हुए। वही स्टेटस को बरकरार है। तो देखें आप, सारी चीजें जो हैं वो सब 804 के इर्द गिर्द घूम रही हैं। मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि 804 की वजह से आपने इंटरनेट पर पाबंदी लगाई, इसकी वजह से आपने अदलिया पर प्रेशर डाला। PTI नया पांसा फेंकने को तैयार। क्या इमरान खान का मामला आलमी अदालत इंसाफ में जाएगा? क्या पाकिस्तान पर आलमी दबाव बढ़ने वाला है? नजम सेठी ने मुल्क की सियासी सूरत-हाल का कच्चा चट्टा खोल दिया। पाकिस्तान की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। नजम सेठी ने अपने ताज़ा तरीन तज्जिये में तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली और सियासी सूरत-हाल का खुलकर तज्जिया किया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि PTI की जानिब से आलमी अदालत इंसाफ जाने की बात महज एक दबाव डालने की हिकमत अमली है, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। नजम सेठी ने कहा कि आलमी अदालत इंसाफ किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करती और ये उसूल बैनुल अक़वामी क़वानीन के ऐन मुताबिक है। उन्होंने खबरदार किया कि PTI हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडे और दबाव डालने के लिए ये चालें चल सकती है, लेकिन इनका कोई अमली नतीजा निकलता दिखाई नहीं देता। सेठी ने मजीद कहा कि इमरान खान अपनी धमकियों पर कायम हैं और बारहा कह चुके हैं कि अगर हुकूमत ने मुज़ाकरात की हामी ना भरी तो वो दोबारा एहतजाज की कॉल दे सकते हैं।
تاہم یہ بات بھی واضح ہے کہ عمران خان آہستہ آہستہ اپنے کارڈز شو کر رہے ہیں، لیکن ان کی سیاست میں لڑائی جھگڑے کے ساتھ مذاکرات کا پہلو بھی موجود ہے۔ عمران خان کے ساتھ ڈیل کچھ برا نہیں؟ ٹرمپ نے ڈیل پر کتاب لکھ دی۔ ڈیل کا اصل مطلب کیا؟ کہاں کس کو بچایا؟ مشاہد حسین سید نے خاموشی توڑ دی، اہم راز سے پردہ ہٹا دیا، تھر تھلی مچ گئی۔ نجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینئر سیاستدان مشاہد حسین سید نے کہا کہ ہمارے یہاں یہ مسئلہ ہے کہ ہم ڈیل کے لفظ سے بہت الرجک ہیں، لیکن میرے خیال میں ڈیل ایک اچھی چیز ہے۔ مشاہد حسین سید نے کہا کہ جب میں امریکہ میں تھا تو لوگ کہتے تھے کہ یہ آدمی ایک ڈیل میکر ہے۔ مشاہد حسین سید نے بتایا کہ ٹرمپ نے کتاب لکھی ہے کہ آرٹ آف دا ڈیل۔ ادھر تو سیاستدان کی کوالیفیکیشن ہے کہ آپ ایک اچھے ڈیل میکر ہیں اور آپ مسائل کا حل نکال سکتے ہیں۔ مشاہد حسین سید نے بتایا کہ ڈیل کا مطلب ہے مذاکرات کے ذریعے، مفاہمت کے ذریعے، مشاورت کے ذریعے مسئلے کا حل ڈھونڈیں۔ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو انصاف نہیں ملا، فوجی عدالتوں کے خلاف بڑا اعلان۔ رات گئے 27 ممالک کی حکومت پاکستان کو تنبیہ، منصور علی خان نے بڑی خبر دے دی، تہلکہ مچا دیا۔ اپنے ویلاگ میں گفتگو کرتے ہوئے سینئر اینکر پرسن منصور علی خان نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے فوجی عدالتوں کے فیصلوں کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ سویلینز کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں نہیں ہو سکتا۔ منصور علی خان نے بتایا کہ اب جو تازہ ترین پیش رفت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ رات یورپی یونین کی جانب سے ایک پریس ریلیز جاری ہوئی ہے جس میں پاکستان کی فوجی عدالتوں کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ منصور علی خان نے کہا کہ پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ یورپی یونین کو 21 دسمبر کو 25 سویلینز کے فوجی عدالتوں کے ذریعے سنائی گئی سزاؤں پر گہری تشویش ہے۔ یہ فیصلے پاکستان کے بین الاقوامی معاہدوں کے تحت اس کی ذمہ داریوں کے خلاف نظر آتے ہیں، خصوصاً بین الاقوامی معاہدے برائے شہری اور سیاسی حقوق کے تحت جو پاکستان نے دستخط کیے ہیں۔ اس معاہدے کے مطابق خاص طور پر آرٹیکل 14 کے مطابق ہر شخص کو ایک منصفانہ اور عوامی ٹرائل کا حق ہے جو آزاد، غیر جانبدار اور قابل اعتماد عدالت میں ہو۔ اس میں مؤثر قانونی نمائندگی کا حق بھی شامل ہے۔ منصور علی خان نے کہا کہ پریس ریلیز میں مزید کہا گیا ہے کہ اگر ان سویلینز کو سزا دی جاتی ہے تو ان فیصلوں کو عوام کے سامنے پیش کرنا ضروری ہوگا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یورپی یونین کے جی ایس پی پلس سٹیٹس کے تحت جو پاکستان کو 27 بین الاقوامی معاہدوں پر عمل کرنے کی ذمہ داری دیتا ہے۔ ایٹمی پروگرام کو خطرہ، اسرائیل پاکستان پر حملے کے لیے تیار، نیتن یاہو کا بیان آ گیا۔ نجم سیٹھی کی چڑیا بڑی خبر لے آئی، ویڈیو کا لنک بھی بتا دیا۔ نجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینئر ترجیح خان نجم سیٹھی نے کہا کہ میں نے پیش گوئی کی تھی کہ ایران کے بعد پاکستان میں مزید دباؤ آئے گا اس کے جوہری پروگرام پر۔ اب میں نے ایسا کیوں کہا تھا؟ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اسرائیل بالکل تیار ہے ایران میں رجیم چینج کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ وہ ایران کے جوہری تنصیبات پر حملے شروع کریں گے جس کے لیے طویل فاصلے تک جانے والے لڑاکا طیارے تیار ہیں۔ شام کی فضائیہ کے 80% فورس کو تباہ کر دیا گیا ہے اور اب وہ صرف شام کی فضائی حدود میں فلائٹ کر کے ایندھن بھرنے کے قابل ہیں، تو یہ پوری تیاری ہے اور کسی بھی مرحلے پر وہ یہ حملے کر سکتے ہیں۔ ان کا مقصد یہی ہوگا کہ کسی طرح آیت اللہ کی حکومت کو بدل کر وہاں ایک مغرب نواز حکومت قائم کی جائے اور ایران کا جوہری پروگرام ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ نجم سیٹھی نے بتایا کہ اس میں کچھ مشرق وسطیٰ کے ممالک اسرائیل کی حمایت کریں گے کیونکہ انہیں بھی ایران کے جوہری پروگرام اور ایران کے مشرق وسطیٰ میں عزائم سے خوف ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ باتیں حقیقتاً ممکن ہیں اور اگلے سال آپ دیکھیں گے کہ یہ واقعات سامنے آنا شروع ہوں گے۔ نجم سیٹھی نے کہا کہ اب سوال یہ آتا ہے کہ میں نے یہ کیوں کہا کہ پاکستان اگلا ہدف ہوگا۔ نیتن یاہو نے 11 اکتوبر 2023 کو ایک بیان دیا تھا کہ اسرائیل کا سب سے بڑا مشن یہ ہے کہ وہ ملیٹنٹ اسلامی حکومت کو جوہری ہتھیاروں سے ملنے سے روکیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ملیٹنٹ اسلام ہو، اگر وہاں جوہری ہتھیار ہوں تو یا تو وہ انہیں دے دیں گے یا وہ قبضہ کر لیں گے، اور ہمیں اس سے بہت زیادہ خوف ہے۔ پاکستانی میزائل شاہین 3 اور ابابیل نے امریکہ کو چکرا دیا۔ امریکہ پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام سے خوفزدہ کیوں؟ اہم راستے پردہ اٹھ گیا، بڑی حقیقت سامنے آ گئی۔ نجی ٹی وی کے مطابق پاکستان کا جدید ترین میزائل پروگرام امریکہ سمیت عالمی طاقتوں کو کھٹکنے لگا، جس کی وجہ سے امریکہ نے پاکستان کے میزائل پروگرام پر مزید پابندیاں لگا دی ہیں۔ پاکستان کے میزائل پروگرام میں مختلف قسم کے میزائل شامل ہیں، جن میں درمیانی فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل شاہین 3 اور ابابیل شامل ہیں۔ شاہین 3 کی رینج 0275 کلومیٹر ہے، جبکہ ابابیل کی رینج 2200 کلومیٹر ہے۔ یہ میزائل ملٹیپل ری انٹر ویکلز یا MRV میزائل کہلاتے ہیں، اور ماہرین کا یہ بھی ماننا ہے کہ پاکستان کے میزائل ہتھیاروں میں
یہ سب سے بہترین صلاحیت والے میزائل ہیں۔ پاکستان نے 2017 میں ابابیل میزائل کا پہلا تجربہ کرنے کے بعد 18 اکتوبر 2023 کو بھی زمین سے زمین تک مار کرنے والے ابابیل میزائل کی ایک نئی قسم کا تجربہ کیا تھا، جس کے بعد جمع برس 23 مارچ کو یوم پاکستان پریڈ کے موقع پر پہلی بار اس کی نمائش کی گئی۔ ماہرین کے مطابق یہ جنوبی ایشیا میں پہلا ایسا میزائل ہے جو 2200 کلومیٹر کے فاصلے تک جوہری وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، مختلف اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ دفاعی ماہرین کا اندازہ ہے کہ ابابیل میزائل 3 یا اس سے زیادہ جوہری وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور یہ MRV میزائل سسٹم دشمن کے بیلسٹک میزائل ڈیفنس شیلڈ کو شکست دینے اور بے اثر کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ابابیل میزائل میں موجود وار ہیڈ ایک سے زیادہ اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ ابابیل میزائل خاص طور پر بھارت کا مقابلہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، لیکن امریکہ کو 2021 سے جس میزائل پر تشویش ہو رہی ہے وہ شاہین 3 ہے، جس کی رینج 2750 کلومیٹر ہے۔ دراصل ابابیل شاہین 3 میزائل کی اگلی جنریشن ہے۔ شاہین 3 کے تجربے کے وقت نیشنل کمانڈ اتھارٹی کے مشیر لیفٹیننٹ جنرل خالد احمد قدوائی نے ایک بیان میں کہا تھا کہ یہ میزائل صرف اور صرف بھارت کا مقابلہ کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کا مقصد انڈمان اور نکوبار جزائر اور مشرق میں ان مقامات کو نشانہ بنانا ہے جہاں بھارت اپنی جوہری سب میرین بیسز بنا رہا ہے، تاکہ بھارت کو چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہ مل سکے۔ بھارت کو غلط فہمی بھی نہ رہے کہ وہ کاؤنٹر اسٹرائک کے لیے سسٹمز چھپا سکتا ہے۔ ابابیل کا پہلا تجربہ جنوری 2017 میں ہوا تھا، اور اس کے بعد ابابیل کا دوسرا تجربہ 6 سال بعد 2023 میں کیا گیا۔ ان 6 سالوں کے دوران اس ٹیکنالوجی پر مسلسل کام ہوتا رہا تھا۔ امریکہ کی تشویش کی ایک وجہ اور یہ بھی ہے کہ ابابیل 3 سٹیج میزائل سسٹمز اور موبائل لانچر والا سسٹم ہے۔ ایک بہت اہم صلاحیت ہے جو کسی بھی سرپرائز حملے کی صورت میں یہ سسٹم آسانی سے کیموفلیج کیے جا سکتے ہیں، بلکہ انہیں بآسانی ایسی جگہ لے جایا جا سکتا ہے جہاں دشمن کو ان کا پتہ بھی نہ چل سکے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ 6 سال کے وقفے سے اس بات کو ثبوت دیا گیا ہے کہ پاکستان اس ٹیکنالوجی پر مقامی طور پر کام کر رہا ہے۔ تل ابیب پر میزائلوں کی بارش، اسرائیل نے بڑی غلطی کر دی، الجولانی کا سرپرائز، 4 بڑی فوجیں آمنے سامنے، ڈاکٹر شاہد مسعود نے بڑی بریکنگ نیوز دے دی، تھرتھلی مچ گئی۔ نجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر شاہد مسعود نے کہا کہ الجولانی نے اپنا نام بدل کر احمد سرور رکھ لیا ہے، کیونکہ جولانی ٹیررزم کی لسٹ میں شامل ہے۔ امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا وفد ان سے ملا۔ الجولانی نے یقین دہانی کرائی کہ ہم امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے، جس کے بعد امریکہ نے الجولانی کے سر پر $10 ملین کے انعام کو ہٹا کر ان کے سر پر دست شفقت رکھ دیا ہے۔ ڈاکٹر شاہد مسعود نے بتایا کہ آگے اب 4 فوجیں کھڑی ہیں، ایک طرف تو SNF والے کرد ہیں، ایک طرف SDF والے ہیں، دوسری طرف اسرائیلی فوج ہے، اور ایک یہ خود حرکت الاسلام ہے جس کے اندر اب جا کر بغاوت ہو جائے گی۔ بغاوت کی وجہ یہ ہے کہ اس میں چیچنس ہیں اور دوسرے ممالک کے لوگ ہیں، اور وہ ممالک کے لوگ ہیں جن میں عام یہ ہے کہ اس کو مار دیا اور اس کو مار دیا۔ میں نہیں جانتا کہ جولانی کی سیکیورٹی کون سے لوگ کر رہے ہیں، لیکن اندر اب بہت سارے مسائل کھڑے ہیں۔ ڈاکٹر شاہد مسعود نے کہا کہ حوثیوں نے میزائلوں کی بارش کر دی ہے۔